अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रू स्टोरी टेलर्स स्नाइपर किस्त नंबर 3 में खुश आमदी। दोस्तों, ये दास्तान है एक ऐसे निशानाबाज के हंगामा खेज़ शब-ओ-रोज़ की कि जिसकी महारत इसके लिए वबाल जान बन गई थी, जिसकी ज़िंदगी में हर वक्त उतार चढ़ाव थे, हर वक्त कोई दिल को दहला देने वाली चीज़ वक़ूफ़ पज़ीर होने का डर रहता था, जो अपने काम में अपनी मिसाल आप था, जिसने वो कारनामे सर अंजाम दिए कि अकल दंग रह जाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाली सीरीज़ के तमाम नोटिफिकेशंस मौसूल होते रहें। ख़ुद को कैमोफ्लेज करके मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर लिया। पार्टियों को पेशकदमी करने का हुक्म दिया जा रहा था। आगे बढ़ें, लेकिन एहतियात से। फायर करने से पहले ये बात मद्देनज़र रहे कि चारों तरफ आपके अपने साथी मौजूद हैं। कोशिश यही करना कि दुश्मन ज़िंदा हाथ लगे। मैं इनकी बातें सुनने लगा, मगर उस्ताद सादिक ने मुझे ज़्यादा देर वॉकी टॉकी ऑन न रखने दिया। ज़ीशान, बस वायरलेस सेट ऑफ़ कर दो, इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। जी सर कहकर मैंने वॉकी टॉकी ऑफ़ कर दिया। 1.5-2 घंटे के बाद दुश्मन के चंद सिपाही हमारे करीब से गुजरते चले गए। वो आहिस्ता कदमों से दाएं बाएं का जायज़ा लेते हुए वहाँ से गुजरे थे। गाहे बगाहे वो दरख्तों के ऊपर भी नज़र डाल लेते थे। मुझे इनके अंदाज में खौफ की झलक नज़र आई। बिलाशुबा वो अंधी गोली का शिकार होने से खौफजदा थे। शाम तक वो वहीं घूमते रहे। मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई देती रही। रात को भी पार्टियों ने जंगल में डेरा डाला, मगर हमारी मचान के करीब कोई पार्टी नहीं ठहरी थी। अंधेरा गहरा होते ही मैंने पहले तो शब-ए-दीद ऐनक लगाकर चारों जानिब किसी दुश्मन के ना होने का यकीन किया और फिर वॉकी टॉकी की आवाज़ कम करके ऑन कर लिया। उनकी बातों से पता चला कि हर पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक ग्रुप का काम जंगल में घुसकर तलाशी लेना और दूसरे ग्रुप का काम जंगल का घेराव करना था। इसलिए घेरा डालने वाली पार्टियां कल से अपनी अपनी जगह मौजूद थीं और तलाशी के लिए मुख्तलिफ पार्टियां 3 अतराफ से जंगल में दाखिल हो चुकी थीं, बल्कि अंधेरा छा जाने के बाद भी जंगल ही में ही थीं। अलबत्ता अंधेरा छा जाने की वजह से पार्टियों को अपनी अपनी जगह पड़ाव डालने का हुक्म दे दिया गया था। मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है, मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा ही मायूसी भरी खबर से की। उस्ताद सादिक ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास भी यही खबर है, मतलब अपनी आजमाइश शुरू हो गई है। वो इत्मीनान से बोला, स्नाइपर की सारी ज़िंदगी ही आजमाइशों से घिरी होती है। वैसे पानी के बगैर इंसान कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकता है? मेरे पूछने पर उन्होंने बताया, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसका इन्हिसार तो इंसान की जिस्मानी हालत, इरादे, अल्लाह पाक की ज़ात पर एतमाद और वापस लौटने की उम्मीद पर होता है। वैसे सुना यही है कि पानी के बगैर लोग महीना भर भी ज़िंदा रहे हैं। यह कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, बहरहाल यहाँ ऐसा कोई ख़तरा नहीं। दरख्तों के सब्ज़ पत्ते पानी और खुराक दोनों की कमी को पूरा करने की खासियत रखते हैं। मैंने दबी हुई आवाज़ में हंसते हुए कहा, वैसे सर, आप पहले भी मुख्तलिफ मिशन पर सरहद पार आ चुके हैं, क्या कभी ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ा? वो गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, पहले मिशन में कामयाबी के करीब पहुंच गया था, मगर मुझे अपने उस्ताद ने धोखा दे दिया। मैंने हैरानी से पूछा, उस्ताद ने धोखा दे दिया? हाँ ज़ीशान, उस्ताद हाशिम मेरे साथ सीनियर था। हम दोनों एक ही झाड़ी में छुपे हदफ की आमद के मुंतज़िर थे। हदफ के नज़र आते ही उस्ताद के हुक्म पर मैंने गोली चलाई, जो हमारे हदफ के माथे पर लगी थी। दुश्मन की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और हमारी बदकिस्मती कि दुश्मन को हमारी जगह के बारे में अंदाज़ा हो गया था। उस्ताद हाशिम ने मुझे वहाँ से फ़रार होने का कहा और मेरी स्नाइपर राइफ़ल मुझसे ये कहकर ले ली कि इसकी राइफ़ल फायर के काबिल नहीं रही थी। अपनी राइफ़ल इसने मुझे पकड़ा दी थी। उस्ताद जी, आप भी चले ना, मेरे लहजे में ना तजर्बाकारी बोल रही थी, वरना वहाँ से दोनों आदमियों का एक साथ भागना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। पर यह बात उस्ताद हाशिम को अच्छी तरह मालूम थी। उसने कहा, आप सीधे वहाँ पहुँचो जहाँ हमने गुज़िश्ता शब गुजारी थी। वहाँ से पहले रुकने की कोशिश न करना और मेरी फ़िक्र भी न करना, मैं मरने वाला नहीं। मुझे एक दूसरा रास्ता मालूम है। मुझे मुतज़ब्ज़ब देखकर उसने कहा, वादा करता हूँ ज़िंदा रहूँगा और ये भी अपने पास रखो, मैं आकर ले लूँगा। कम अज़ कम ये वज़न तो अपने साथ ले जाएं ताकि मुझे भागने में आसानी रहे। उसने अपना पिस्तौल फालतू मैगज़ीन के साथ और अपनी वाटर बोतल भी मेरे हवाले कर दी। उस्ताद जी, मैंने तकरार करना चाहिए, मगर इसने कथा कलामी करते हुए अपनी जेब से एक लिपटा हुआ कागज़ निकाल कर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, अगर मुझे थोड़ी देर हो जाए तो इस रास्ते पर चल पड़ना, ये बिल्कुल आसान और महफूज रास्ता है। अब भागो, वरना मैं सही तौर पर दुश्मन को नहीं रोक पाऊँगा। इसकी तनबीह से पहले दुश्मन के जानिब से फायर के 2-3 ब्रस्ट आए और मैं पीछे को खिसक गया। इसी वक्त हल्की सी ठक मेरी सामातों से टकराई और मुझे पता चल गया कि दुश्मन अपने एक आदमी से महरूम हो गया। घनी झाड़ियों का सिलसिला इतना तवील नहीं था, मगर इन झाड़ियों की आड़ लेकर फ़रार हुआ जा सकता था। झाड़ियों के इख्तिताम पर ढलान थी, वहाँ पहुंचकर बंदा यूँ भी नज़रों से ओझल हो जाता था। लेकिन यह सब इस वक्त मुमकिन था जब दुश्मन को हमारी जगह के बारे में पता ना होता। अब तो दुश्मन इस जानिब मुतवज्जा हो गया था और यकीनन हमारा ताक़ुब करके वो आसानी से हमें रस्ते में ही धर सकता था।
البتہ اگر ایک آدمی ان کے ساتھ فائر کا تبادلہ کرتا رہتا تو دوسرا آسانی کے ساتھ فرار ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ کر استاد ہاشم نے مجھے بھگا دیا تھا۔ رستے میں یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں رہی کہ استاد ہاشم وہاں سے کیسے بھاگے گا، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا تھا، اور اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ مجھے دوسرا رستہ معلوم ہے، اور مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ زندہ رہے گا۔ جھاڑیوں کا علاقہ میں نے جھک کر دوڑتے ہوئے طے کیا تھا، مگر ڈھلان سے اترتے ہی میں سیدھا کھڑا ہو کر بھاگ پڑا۔ اس نشیب میں اندھا دھند ہونے والے فائر سے محفوظ تھا۔ گزشتہ رات کی پناہ گاہ تک میں بغیر رکے بھاگتا چلا گیا۔ وہ جگہ کارروائی کے علاقے سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ تمام راستے میرے کانوں میں مسلسل فائرنگ کی آواز گونجتی رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ استاد ہاشم مقابلے پر ڈٹا ہوا ہے، مگر جب میں اپنی پناہ گاہ سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر پہنچا تو ایک دم فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں جھاڑیوں میں چھپی چھوٹی سی کھو میں گھس کر استاد کا انتظار کرنے لگا۔ نامعلوم کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میری پریشان سوچوں میں مختلف خیالات سرگرداں تھے۔ استاد ہاشم وہاں سے کیسے فرار ہوگا، دشمن کو کیسے چکمہ دے گا، کہیں دشمن اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس ٹھکانے تک تو نہیں پہنچ جائے گا، اور کیا مجھے وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنا چاہیے یا چھپنے کے لیے جگہ تبدیل کر لینی چاہیے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو استاد ہاشم کو فرار کا جو رستہ معلوم ہے وہ کسی اور سمت کو جاتا ہو، اور اسی لیے تو استاد نے مجھے رستے کا نقشہ دیا تھا۔ میں نے جیب سے استاد کا دیا ہوا کاغذ نکال کر کھولا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کاغذ میں سنائپر رائفل کی فائرنگ پن لپٹی ہوئی تھی۔ استاد ہاشم نے سچ کہا تھا کہ اس کی رائفل فائر کے قابل نہیں ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خرابی اس کے اپنے ہاتھوں کی پیدا کی ہوئی تھی۔ رائفل کی فائرنگ پن کاغذ میں بند کر کے اس نے مجھے واضح اشارہ دیا تھا کہ مجھے اس کی غلط بیانی کے بارے میں معلوم ہو جائے اور میں یقین کر لوں کہ وہ اپنے ملک پر قربان ہو گیا ہے، لیکن اس طرح کہ اس کے زیر کمان کی جان کو بچا گیا تھا۔ اس وقت مجھے خود بخود اس کی آخری گفتگو کی گتھیاں کھلتی چلی گئیں۔ اس نے اپنی رائفل یہ کہہ کر میرے حوالے کی تھی کہ رائفل خراب ہے، لیکن اس کے ساتھ اس خرابی کا علاج بھی میرے حوالے کر دیا تھا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہر سنائپر ریٹائر ہوتے وقت اپنی رائفل اپنے جانشین کے حوالے کرتا ہے۔ اس نے بھی یہی کیا، مگر مجھے شک بھی نہیں ہونے دیا۔ پھر اس نے کہا تھا کہ مجھے دوسرا رستہ معلوم ہے، اور وہ دوسرا رستہ ایک ایسی سمت کو جاتا تھا جہاں سے لوٹنا ممکن نہیں، اور پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مرے گا نہیں، اور یقیناً شہید مرا نہیں کرتے۔ ہاں ذیشان، وہ آج بھی زندہ ہے، مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتا ہے۔ اس کی شہادت کے بعد دشمن کو خود بخود یقین آ گیا تھا کہ وہ بدلہ لے چکے ہیں، مگر یہاں بھی استاد چال چل گیا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ سے دشمن کا خاتمہ کرایا تھا اور میں محفوظ تھا۔ یہاں بھی دشمن کو شکست ہوئی تھی۔ مجھے شدت سے رونا آیا اور میں اس دھوکے باز کو یاد کر کے رو پڑا۔ وہ مجھ سے اچھا نشانے باز تھا، اس کا تجربہ بہت زیادہ تھا۔ جانے کیوں اس نے ایک بہترین نشانے باز کو ایک نئے اور ناتجربہ کار سنائپر کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یقیناً میں اسے اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا اگر وہ مجھے دھوکے میں نہ رکھتا۔ اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مگر مجھے دھوکہ ضرور دیا تھا۔ آج تک اس دھوکے باز کو بھلا نہیں سکا ہوں یار۔ استاد صادق کی آواز میں شامل دکھ میری آنکھوں کو بھی بھگو گیا۔ میں بس خاموش بیٹھا اس کے محترم استاد کے متعلق سوچتا رہا۔ کچھ باتیں ایسی تھیں کہ استاد صادق نے مجھے نہیں بتائی تھیں، مگر مجھے خود بخود ان کا اندازہ ہو گیا تھا۔ استاد ہاشم نے اپنی واٹر بوتل اور پستول یہ کہہ کر استاد صادق کے حوالے کیے تھے کہ یہ وزنی ہیں، مگر اصل وجہ اور تھی۔ وہ اپنے حصے کا پانی شاگرد کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح پستول اور اس کے اضافی راؤنڈ بھی رستے میں استاد صادق کے کام آ سکتے تھے۔ رات کو سوتے ہوئے بھی میری سوچ میں استاد ہاشم اپنے اندیکھے خد و خال کے ساتھ سرگرداں رہا۔ صبح صادق کو اٹھ کر ہم نے اپنی فطری ضروریات کو پورا کیا۔ آج میں ان درختوں سے زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ ملگجا اجالا ہونے سے پہلے ہم اب کیموفلاج ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ پوری رات ہم نے پانی پیے بغیر گزاری تھی۔ صبح دم اچھی خاصی پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی روشنی کے ساتھ دشمن کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دوپہر کے وقت خوب احتیاط سے اطراف کا جائزہ لے کر واکی ٹاکی سیٹ آن کیا، مگر اس کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی۔ میں نے اضافی بیٹری لگا کر واکی ٹاکی آن کیا اور دشمن کی آواز سننے لگا۔ واکی ٹاکی کی آواز کو مدھم کر کے میں نے کان سے لگا لیا۔ چند لمحوں بعد ان کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ زیادہ تر پارٹیاں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نیچے موجود گھنی جھاڑیوں میں مجھے تلاش کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کی باتیں سننے کے بعد میں نے واکی ٹاکی آف کر دیا۔ استاد صادق نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ میری تلاش جاری ہے۔ استاد صادق نے اپنی رائے دی شاید ہفتہ بھر جاری رہے۔ میں ہنسا، مطلب ہفتہ بھر سبز پتوں پر گزارا کرنا پڑے گا؟ وہ بولے اگر کوشش کرو تو پانی لا سکتے ہو۔ میں نے کہا کیسے؟ بولے چشمے کی جگہ آپ کو معلوم ہے اور سنائپر کس طرح چھپ کر حرکت کرتا ہے یہ جاننے کی ضرورت شاید آپ کو نہ ہو، مگر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اگر آپ زخمی ہوتے تو میں یقیناً چلا جاتا، مگر اب یہ خطرہ آپ کو ہی مول لینا پڑے گا۔ انہوں نے طنز کیا۔ میں خفت بھرے لہجے میں بولا سر آپ بات کو کوئی اور رخ دے رہے ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ بولے نہیں ذیشان، پانی لانے میں واقعی بہت زیادہ خطرہ ہے، مگر اس کے بغیر چارہ بھی تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا مجھے کس وقت نکلنا چاہیے؟ میں استاد صادق کے دل میں کوئی غلط فہمی پلتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔
بولے دشمن رات کے وقت زیادہ چوکنا ہوتا ہے اور گھیرا ڈالنے والی پارٹیوں کے پاس لازماً تھرمل نائٹ سائٹ ہوگی، اور یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں حرارت خارج کرنے والی اشیاء بہت جلد نظر آتی ہیں اور ہر جاندار شے حرارت خارج کرتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ نائٹ ویژن سائٹ کی اب تک 3 اقسام آ چکی ہیں۔ پہلی قسم انفراریڈ کے اصول پر کام کرتی تھی، اس کا دکھاؤ بہت محدود تھا، آج کل اس کا استعمال ختم ہو چکا ہے۔ دوسری قسم اس سے بہتر ہے اور روشنی کے اصولوں پر کام کرتی ہے، یعنی چاند ستاروں کی روشنی کو بڑھا کر دکھاتی ہے۔ اور تیسری جو سب سے بہتر ہے یعنی تھرمل امیجنگ، وہ حرارت کے اصول پر کام کرتی ہے۔ تو میں نے کہا یعنی مجھے ابھی روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر سے کپڑا ہٹا کر وقت دیکھا، دن کے 1:30 بج رہے تھے۔ بولے بالکل، گھیرا ڈالنے والی پارٹیاں دن کو اتنی چوکنی نہیں ہوں گی، اور مجھے امید ہے شمال کی جانب سے آپ بآسانی نکل سکتے ہیں۔ ان کا زیادہ دھیان مشرقی اور جنوبی سمت میں ہوگا، لیکن تلاشی لینے والی پارٹیاں تو چوکنا ہوں گی نا۔ میں نے ایک اہم نقطے کی جانب اس کی توجہ دلائی۔ تو پھر وہ بولے، پھر ایسا کہ صبح صادق کے وقت نکلنا بہتر رہے گا، اس وقت پہرے دار عموماً سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، ویری گڈ، یعنی آپ مجھ سے 100% متفق ہیں؟ میں نے پوچھا تو بولے، جی ہاں بالکل 100%۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، تو ابھی جانے کے حق میں کیوں دلائل دے رہے تھے؟ بولے بس آپ کو جانچنا تھا۔ میں نے کہا شکر ہے کہ میں آپ کے معیار پر پورا اترا۔ تو بولے استاد کا کام ہر وقت شاگرد کو جانچتے رہنا ہوتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ویسے دوران ٹریننگ بھی آپ نے ہمیں کافی خوار کیا تھا۔ بولے ہماری وہی سختی آج آپ کو ان حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیے ہوئے ہے۔ میں نے کہا صحیح کہا سر، مگر استاد صادق نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، منصوبہ طے ہو گیا تھا، بس عمل کرنا باقی تھا۔ پیاس کی وجہ سے کچھ کھانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ شام کے وقت میں نے ایک بار پھر دشمن کی باتیں سنی، انہیں اکٹھا ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ یہاں رات کو کوشش کے باوجود تھوڑی نیند لے سکا تھا۔ پیاس کی زیادتی اور پھر آنے والے جان غسل لمحات کے خیال نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ 3:15 بجے کے قریب مجھے استاد صادق نے آواز دی، ذیشان۔ میں نے کہا میں تیار ہوں سر، اور درخت سے نیچے اتر گیا۔ اس سے پہلے میں اطراف کا جائزہ لینا نہیں بھولا تھا۔ گو ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، کیونکہ پانی کی غیر موجودگی میں خشک بسکٹ کھانا پیاس کو بڑھانے کا موجب ہی بنتا، اور درختوں کے پتے اس لیے نہیں چبائے تھے کہ ابھی تک ہماری پیاس برداشت سے باہر نہیں ہوئی تھی، پھر بھی تھوڑی بہت حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد میں جانے کے لیے تیار تھا۔ استاد صادق نے میری جانب میرا اسمال پیک بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے اپنی واٹر بوتل بھی تمہارے پیک میں ڈال دی ہے تاکہ زیادہ پانی لا سکو۔ ٹھیک ہے سر، میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے گھیرے سے نکل جانا، ورنہ پھنسنے کا خطرہ بڑھ جائے گا، استاد صادق نے مجھے آخری نصیحت کی، اور میں نے فی امان اللہ سر کہہ کر اپنی رائفل کندھے سے لٹکا لی۔ گلاک 19 پسٹل میں نے ہاتھ میں تھام لیا تھا، کیونکہ سنائپر رائفل کو اسالٹ رائفل کے طور پر استعمال کرنا بے وقوفی ہے۔ حرکت کرتے ہوئے اچھی ساخت کا پستول سنائپر رائفل سے کئی گنا زیادہ کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر میں نے قطبی ستارہ ڈھونڈا اور پھر بازو لمبا کر کے قطبی ستارے سے ڈگری لینے لگا۔ میں نے قطبی ستارے سے 12 ڈگری دائیں سفر کرنا تھا۔ ایک سنائپر کے لیے کمپاس کے ساتھ ستاروں کے استعمال سے واقفیت بھی انتہائی ضروری ہے۔ میں نے چونکہ شمال کی جانب سفر کرنا تھا، اس لیے مجھے اتنی تگ و دو نہیں کرنا پڑی تھی۔ بس قطبی ستارے کو دیکھا، ہاتھ کی مدد سے 12 ڈگری کے فاصلے کا اندازہ کیا اور چل پڑا۔ قطبی ستارے کے علاوہ کسی دوسرے ستارے کو سمت برقرار رکھنے کے لیے زیادہ دیر نہیں چنا جا سکتا، کیونکہ ستاروں کا اپنا سفر جاری رہتا ہے، اس لیے ہر آدھے گھنٹے بعد پہلے والے ستارے کو چھوڑ کر دوسرا چننا پڑتا ہے۔ میں گاہے بگاہے شب دید اینک میں بھی جھانک کر دائیں بائیں کے علاقے کو دیکھ لیتا تھا۔ چلتے وقت حتی الوسع میری کوشش یہی تھی کہ میرے پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو۔ گو اس طرح میری رفتار کافی سست ہو گئی تھی، مگر کبھی نہ پہنچنے سے پہلے دیر سے پہنچنا بہت بہتر تھا۔ رستے میں مجھے دشمن کی کوئی پارٹی نظر نہ آئی۔ یقیناً زیادہ تر پارٹیاں مشرقی سمت میں کھڑی چٹانوں کے سلسلے کے نزدیک گھنے جنگل میں موجود تھیں۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہوا تو میری رفتار مزید سست ہو گئی اور میں تقریباً رینگ رینگ کر آگے بڑھنے لگا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی اپنے رخ سے آہستہ آہستہ نقاب سرکا رہی تھی۔ جھاڑیوں کی آخری لائن کے قریب میں لیٹ گیا۔ میرے سامنے وہی خشک نالہ تھا جسے دشمن سفید نالے کے نام سے پکارتا تھا۔ اسی نالے کی دوسری جانب میں نے دشمن کے سریش نامی آدمی کو ہلاک کیا تھا۔ ملگجے اندھیرے میں مجھے دور سے 2 ہیولے اپنی طرف بڑھتے نظر آئے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ سنتری ہیں۔ میں وہیں دبک کر لیٹا رہا، یہاں تک کہ وہ میرے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ دونوں دھیمے لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ موضوع سخن گھریلو مسائل اور تنخواہ کی کمی تھی۔ ان کے چند قدم آگے جاتے ہی میں کرالنگ کرتا ہوا خشک نالے سے گزرنے لگا۔ گو یہ رسک تھا، مجھے مکمل طور پر ان کی روٹین سے واقف ہوئے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وقت کی کمی نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ یوں بھی ان دونوں سنتریوں کا بے پرواہانہ انداز اس بات کا گواہ تھا کہ انہیں میرے اس سمت آنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ان کے پیچھے سے مڑنے سے پہلے میں نے نالہ عبور کر لیا تھا۔
ایک جھاڑی کی آڑ لے کر میں نے نالے میں نگاہ دوڑائی۔ پہلے نظر آنے والے پہرے دار تو ابھی تک نہیں پلٹے تھے، البتہ وہ جس سمت سے آئے تھے اس طرف سے 2 اور پہرے دار ٹہلتے ہوئے آگے آ رہے تھے۔ میں نے اس جھاڑی کی آڑ میں پیچھے کھسکنا شروع کر دیا۔ اچانک میری سماعتوں سے کسی کے قدموں کی آواز ٹکرائی۔ وہیں دبک کر میں نے آواز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ میرے چھپنے کی جگہ سے 2 جھاڑیاں پہلے بیٹھ گیا تھا۔ یقیناً وہاں ٹوائلٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے صبح دم جس کا جدھر منہ ہوتا وہ چل پڑتا تھا۔ اس کے فارغ ہونے تک میں وہیں دبکا رہا۔ اس کے واپس پلٹتے ہی میں رینگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشنی کی جارحیت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا وہاں سے دور ہوتا گیا۔ طلوع آفتاب تک میں اس نالے سے 400-500 میٹر دور آ گیا تھا۔ گو اس علاقے میں خطرہ کم تھا، مگر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ایک مرحلہ تو بخیر و عافیت گزر گیا تھا، اب پانی بھر کر واپسی کا مرحلہ باقی تھا۔ واپسی کے لیے مجھے لازماً رات کا انتظار کرنا پڑتا، اور مجھے استاد صادق کا خیال آیا۔ میں نے سوچا استاد صادق کو آج کا دن بھی پیاسا گزارنا پڑے گا۔ اب میں جھکے انداز میں چل رہا تھا۔ نالے سے چشمے کا فاصلہ قریباً 3 کلومیٹر تھا۔ میں آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا تھا اور اب گویا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ باقی تھا، لیکن یہ تمام رستہ مسلسل چڑھائی پر مشتمل تھا، اس لیے قدرتی طور پر میری رفتار سست رہی۔ میں 100 میٹر آگے گیا ہوں گا کہ اچانک میرے کانوں میں تیز فائر کی آواز گونجی۔ میں چونک کر پلٹا اور ایک ابھری ہوئی چٹان کی آڑ میں پیچھے کی جانب نظریں دوڑانے لگا۔ شاید میں دیکھ لیا گیا ہوں، میرے ذہن میں سب سے پہلے یہی سوچ ابھری، مگر پھر میں نے نفی میں سر ہلا کر اس سوچ کو دور جھٹکا۔ اگر میں نظر آ گیا ہوتا تو گولیوں کا رخ میری جانب ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر منظر کو دیکھا۔ منظر کو مزید قریب کیا تو یہ دیکھ کر میرا خون خشک ہونے لگا کہ گھیرے میں موجود تمام آدمی اپنے اپنے ہتھیار لے کر جنگل کے اندر کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ اچانک مجھے واکی ٹاکی کا خیال آیا اور میں نے جلدی سے آن کر لیا۔ کوئی شخص چیخ کر اپنے ہلاک ہونے والے 2 آدمیوں کی رپورٹ دے رہا تھا، جنہیں کسی سنائپر کی گولی نے لقمہ اجل بنا دیا تھا۔ انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دے کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو اسی سمت اکٹھا ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ استاد صادق، میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنی رائفل کندھے سے اتار کر ہاتھ میں تھامی اور ٹیلیسکوپ سائٹ کے کور اتار کر شست لینے لگا۔ دشمن کے نالے کی طرف موجود سپاہ میری رینج میں تھی۔ ایک بندے کے سر کا نشانہ لے کر میں نے بغیر کسی جھجک کے ٹریگر دبا دیا۔ ٹرچ کی آواز نے مجھے بوکھلا دیا۔ میں نے جلدی سے رائفل کاک کی، لیکن میگزین خالی تھی، اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ میری رائفل نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے اسمال پیک پیٹھ سے اتارا اور اس میں موجود فالتو راؤنڈز نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ داخل کیا، مگر میرا ہاتھ نامراد باہر آیا۔ استاد صادق نے اسٹائر سنائپر رائفل کی تمام گولیاں نکال لی تھیں اور ان کی جگہ اپنا پسٹل اس نے میرے جھولے میں رکھ چھوڑا تھا۔ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مجھے پانی لینے بھیجا تھا، ورنہ کوئی سنائپر پانی کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لیتا۔ وہاں سبزے کی بہتات تھی، ہم آسانی سے وہ سبزہ کھا کر اور کھانے کی اور پانی کی ضروریات سے بے فکر ہو سکتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہم زیادہ دیر اس درخت پر چھپے نہیں رہ سکتے تھے، اور پھر اپنے زخمی پاؤں کے ساتھ سفر کرنا زیادہ مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ یہی سوچ کر اس نے مجھے تحفظ دینے کا سوچا اور اس پر عمل کر گزرا۔ اچانک فائرنگ کی آواز میں شدت آ گئی۔ دشمن کو ہدف مل گیا تھا۔ درخت کی ٹہنیاں صرف نظری آر مہیا کر سکتی ہیں، گولی روکنے کی اہلیت نہیں رہتی۔ وائرلیس سیٹ پر کوئی چیختے ہوئے اپنی کامیابی کی رپورٹ پیش کر رہا تھا، اور میرے دماغ میں استاد صادق کی آواز گونج رہی تھی، یہ تو تم جانتے ہو کہ ہر سنائپر ریٹائر ہوتے وقت اپنی رائفل اپنے جانشین کے حوالے کرتا ہے۔ اس نے صبح میرے درخت سے اترتے ہی میری رائفل کی جگہ اپنی رائفل رکھ دی تھی، اور میرے اسمال پیک سے اسٹائر سنائپر رائفل کے تمام راؤنڈ بھی نکال لیے تھے، تاکہ میں جوش میں آ کر دشمن پر فائر کرنا نہ شروع کر دوں۔ البتہ اپنے استاد ہاشم کی طرح اپنا پستول اپنے جانشین کے حوالے کرنا اسے نہیں بھولا تھا۔ دھوکے باز استاد کا دھوکے باز شاگرد، میں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا اور میری آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔